अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुआविन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जो स्टूडेंट्स आप जानते हैं साल अव्वल की न्यू बुक के मुताबिक लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम किताब कंप्लीट कर चुके, तमाम नज़में कर लीं, तमाम गज़लें कर लीं और आज हम आखिरी सबक शुरू करने लगे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का सबक नंबर 12 जो एक अफसाना है अमर जलील का लिखा हुआ तारीख का कफन। तो आइए हस्बे मामूल पहले ज़रा तस्वीरी शक्ल में इसको समझ लें और फिर रीडिंग शुरू करते हैं। अमर जलील जिनका ताल्लुक सिंध से है, मेरे पसंदीदा राइटर इसलिए कि ये बहुत खुल कर लिखते हैं। ये वो बातें भी लिखते हैं जो दूसरे नहीं लिख पाते। जहाँ दूसरों का कलम रुक जाता है, जहाँ दूसरे डर जाते हैं, जहाँ दूसरे मसलहत का शिकार हो जाते हैं, वहाँ हमें अमर जलील बोलते नजर आते हैं। मजलूम के हक में सबसे ताकतवर आवाज, जालिम के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज अमर जलील। आज आप उनका जो अफसाना पढ़ेंगे तारीख का कफन, ये भी दरअसल सिंधी में ही है। आप देख रहे हैं तारीख जो कफन यानी सिंधी जबान में, और उसका उर्दू तर्जमा किया गया तारीख का कफन जो इनकी इस किताब में शामिल है। तारीख का कफन किसको कहा गया? हमने अपनी तारीख को मस्क करके रख दिया। अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर शेर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बनता रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी इस्लाम में मसावत है, बराबरी है। महमूद वक्त का बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी, अयाज उसका गुलाम, लेकिन नमाज की सफ में दोनों बराबर खड़े होते हैं। ये है इस्लाम की मसावत। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, लेकिन क्या यहाँ मसावत है? नहीं है। क्या हमारे यहाँ भी महमूद और अयाज एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं? हरगिज़ नहीं। इस अफसाने में भी एक अयाज का जिक्र है जो गरीब है, मफलूकुल हाल है, और वो चाहता है सफ अव्वल में महमूद के साथ खड़े होकर नमाज पढ़े। महमूद कौन? जो शहर का बड़ा मुअज़्ज़ज़ इंसान है। उसकी भी ख्वाहिश है कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक मैं नमाज पढ़ूं, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। हम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। हमारे यहाँ अमीर गरीब में बहुत फ़र्क है। ये बात सिर्फ तारीख की हद तक तो दुरुस्त है कि महमूद अयाज एक ही सफ में नमाज पढ़ सकते हैं, अमलन ऐसा नहीं है। एक शख्स है जिसका रंग ये AI से जनरेट करवाई मैंने तस्वीर, ईदगाह में है, फटा पुराना हाल है और स्याह रंग है, गरीब है, और वो ख्वाहिश कर रहा है पहली सफ में जाकर नमाज पढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसी को तारीख का कफन कहा गया। आइए बाकायदा अफसाने का आगाज करते हैं, लेकिन अफसाने का आगाज करने से पहले मैंने जिस तरह आपको बताया, अमर जलील वो बताते हैं कि हमारी तारीख कहाँ है और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। बड़ी सच्ची सच्ची बातें करते हैं। तो एक ज़रा छोटा सा क्लिप सुनिए अमर जलील साहब का, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उनका पैगाम क्या है और उनका असलूब क्या है। तो आइए सुनते हैं अमर। बच्चों को तारीख ऐसी पढ़ाई जा रही है, मसलन पाकिस्तान बना, इट्स हिस्ट्री आप डिस्कस नहीं कर सकते। ये इसी एक मुल्क हमारे पाकिस्तान में है कि यू कैन नॉट डिस्कस हिस्ट्री। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ हिस्ट्री, इट इज अ हिस्ट्री। अगर किसी के पास और कोई ओपिनियन हो तो टेल मी। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ हिस्ट्री। उस हिस्ट्री को क्यों नहीं हम डिस्कस करें? नहीं जी, आपने सुना। ये हकीकत है
کہ ہم جو مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں، ہمیں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ اصل سے مختلف ہے۔ ہم کیوں نہیں اصل تاریخ ڈسکس کر سکتے؟ تو انہوں نے ان سوالوں کو اٹھایا ہے جس پر دوسرے سوال اٹھانے سے ڈرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا کفن بھی ایک ایسا ہی افسانہ ہے۔ یہ آپ امر جلیل صاحب کی آواز میں سن رہے تھے کہ ان کا ویو کیا ہے تاریخ کے حوالے سے۔ تو اس مختصر تعارف کے بعد آئیے اب باقاعدہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ امر جلیل 1936 میں پیدا ہوئے، خاصے بزرگ ہیں، اس وقت ضعیف ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے، لیکن اب بھی وہ ایکٹیو ہیں، وہ اینکر پرسن ہیں اور وہ اخبارات میں اب بھی کالم لکھتے ہیں۔ حالات زندگی کی طرف آئے، اصل نام ہے ان کا قاضی عبدالجلیل، لیکن ادبی طور پر امر جلیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ نواب شاہ سے بی اے کیا، کراچی یونیورسٹی سے اکنامکس اور تاریخ میں ماسٹر ڈگری لی، سندھی اور انگریزی زبان میں مہارت رکھتے ہیں، افسانے، ڈرامے، مضامین، کالم سے شہرت حاصل کی، اور ذہین اتنے آپ دیکھیں کہ 10 سال کے تھے، صرف 10 سال کے، جب ان کی پہلی کتاب پبلش ہوئی، شائع ہوئی۔ فرسٹ ایئر کرکٹر رہے، بیٹر رہے، وکٹ کیپر رہے، اور اگر وہ اس طرف ادب کی طرف نہ آتے تو شاید بہت اچھے کرکٹر ہوتے۔ روزگار کی بات کریں تو ریڈیو پاکستان کراچی سے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا، اسلام آباد میں مختلف تعلیمی اداروں میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل طور پر کراچی شفٹ ہو گئے، اب بھی اخبار ڈان اور دی نیشن میں کالم لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی سندھی ٹیلی ویژن میں بطور اینکر کام کرتے ہیں۔ آپ کے اسلوب تحریر کی بات کریں تو معاشرتی ناہمواریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں کہنے کو برابر ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے تمام شہری برابر ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ معاشرتی ناہمواری ہے ہمارے ہاں، جو سرمایہ داری نظام ہے اس کی لعنت سے ہمارے ہاں ہو کیا آ رہا ہے، امیر امیر سے امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تفاوت، فرق بہت زیادہ ہے جس کی وہ نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔ ذمہ داروں، وڈیروں، جعلی پیروں پر افسانوی انداز میں تنقید کرتے ہیں۔ یہ جو وڈیرا کلچر ہے نا، ویسے تو پنجاب میں بھی ہے، باقی صوبوں میں بھی ہے، لیکن سندھ میں زیادہ ہے۔ یعنی ایک وڈیرا ہوتا ہے وہ خدا ہی بنا ہوا ہے، وہ مخلوق کو اپنی مخلوق ہی سمجھتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں، ان کو جانوروں کی طرح ڈیل کرتا ہے، اور کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا۔ یہی کام جعلی پیروں کا ہے، لیکن بڑے بڑے وڈیروں کے خلاف بولتا کوئی نہیں ہے، ڈرتے ہیں۔ ان جعلی پیر خانے جو بڑے بڑے بنے ہوئے ان کے خلاف بولتا کوئی نہیں ہے، امر جلیل بولتے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے ذاتی طور پر بھی یہ بہت پسند ہے۔ جمہوریت کے حق میں لکھا، ہمیشہ امریت کے خلاف لکھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھیں امریت یعنی جب فوج کی حکومت آتی ہے تو بڑے بڑے سیاستدان آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہوں گے، جب فوجی حکومت آتی ہے وہ فوجیوں کے بوٹ چاٹنے پہ آ جاتے ہیں، وہ حکمرانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ملک میں امریت آئی، امر جلیل نے ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ امریت کے خلاف ایک مؤثر آواز ہے۔ بقول شخص، یعنی کسی نے امر جلیل کے بارے میں کہا اور بڑے خوبصورت جملے لکھے، کہتے ہیں جی امر جلیل دنیائے ادب و صحافت میں ایک ایسے کلندر ہیں کہ وہ اس گلی میں دھمال ڈالتے ہیں جہاں بڑوں بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ بلا کسی پرواہ، لالچ اور خوف کے لکھتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی سرحد پر قلم سے مسلح اکیلے سپاہی کھڑے ہیں۔ تو بڑے شاندار کمنٹس ہیں جس سے آپ امر جلیل کی شخصیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بھی تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں نے ان کا پہلے نام بھی نہ سنا ہو، کچھ رائٹر تو مشہور ہوتے ہیں نا، ان کا شاید اپنے کبھی نام بھی نہ سنا ہو، تو یہ مت سمجھیے گا کچھ چھوٹے انسان ہیں، بہت بڑے انسان ہیں امر جلیل۔ تصانیف کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ 10 سال میں ان کی پہلی کتاب چھپی، اب تک 20 کتابیں چھپ چکی ہیں ان کی، جن کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے دوسری زبان میں ترجمہ تبھی ہوتا ہے جب کتاب بہت معیاری ہو۔ اہم افسانی مجموعے ہیں ان کے، دل جی دنیا، اور سندھ میں جدن ماننا حسن، اور تاریخ کا کفن۔ سندھی زبان میں متعدد ناول اور افسانے بھی آپ کے شائع ہو چکے ہیں۔ اعزازات کی بات کریں تو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ آپ کو مل چکا، کمال فن ایوارڈ مل چکا، اس کے علاوہ متعدد عالمی اعزازات یعنی انٹرنیشنل اعزازات بھی آپ نے حاصل کیے۔
افسانے کا مختصر سا تعارف تو آپ کو کرا چکا ہوں، تھوڑا سا مزید دیکھ لیجئے۔ یہ کب لکھا گیا تھا؟ جب ایوب خان کا دور آمریت تھا، یعنی ایوب خان کا ماشاءاللہ تھا، تو ایوب خان کے دور آمریت کے پس منظر میں لکھا گیا افسانہ ہے، ایک علامتی اور سیاسی افسانہ۔ علامتی یعنی بظاہر ایک غریب آدمی کو دکھایا گیا، وہ پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن سیکورٹی کے اہلکار اس کو روک لیتے ہیں۔ تو سیکورٹی کے اہلکار کس کو کہا گیا؟ کیونکہ فوجی حکومت تھی، یعنی طاقتور حکمرانوں کو کہا گیا کہ طاقتور حکمران غریب کو جینے کا حق نہیں دیتے اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ معاشرے کے تمام انسانوں کی برابری کی حقیقت کا پول کھولا گیا کہ صرف یہ کتابی باتیں امیر غریب برابر ہے، حقیقت میں امیر غریب برابر نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ غریب شہر، ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے، غریب شہر بیچارہ فاقوں سے مر گیا، روٹی نہیں ملی، مر گیا بھوک سے۔ غریب شہر بیچارہ فاقوں سے مر گیا اور امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ ہیرا زہر ہوتا ہے، اس نے ہیرا کھا لیا۔ وہ امیر مرتے مرتے بھی ہیرے کا نقصان کر گیا، وہ نامراد، کسی غریب کی مدد نہیں کی۔ تو ہمارے یہاں امیر غریب میں اتنا فرق ہے۔ معاشرے میں جو طبقاتی تقسیم ہے اور وی آئی پی کلچر ہے، اس کی نشاندہی کی گئی بڑے خوبصورت علامتی انداز سے اس افسانے میں۔ سیکورٹی اہلکار جبر اور آمریت کی علامت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایوب خان کی آمریت تھی۔ ایاز کا محمود کی برابری کرنے کا ناقابل معافی جرم ہے۔ اس نے یہ کیوں سوچا میں محمود کی برابری کر لوں گا؟ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کی بے حسی اور خود غرضی کا بیان ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنے کی، نہیں جا پاتا۔ بلکہ جو افسانے میں نہیں ہے پہلے آپ کو وہ بھی بتا دو۔ افسانے شروع یہاں سے ہوتے ہیں، آپ کی کتاب میں پورا افسانہ نہیں ہے۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ عید نماز ہے اور وہ صبح صبح پہلی صف میں جا بیٹھتا ہے خالی جگہ دیکھ کر، میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، لیکن سیکورٹی اہلکار آتے ہیں، اسے پہلی صف سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو آخر میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن وہ پھر کوشش کرتا ہے آگے آنے کی۔ جب وہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پہلی صف میں جا رہا ہے، یہ کوئی تخریب کار ہے، یہ کوئی چور ہے یا دشمن ملک کا ایجنٹ ہے۔ اس کو سیکورٹی اہلکار گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس وقت جو حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں اس کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں کہ بتاؤ تم کس کے ایجنٹ ہو، اور بیچارہ بار بار کہتا ہے میں کسی کے ایجنٹ نہیں ہوں، میں تو ایاز ہوں اور پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ یقین نہیں کرتے، اس پر اتنا تشدد کرتے ہیں کہ اس کو جان سے مار دیتے ہیں، بیچارہ مر جاتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو وہ اہلکار کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال دیتے ہیں کیونکہ عید نماز ہونے والی ہے۔ تو اس لاش کے اوپر جو سفید کپڑا ڈالا گیا، رائٹر نے اسی کو کہا تاریخ کا کفن۔ یہ آپ کی کتاب میں پورا افسانہ شامل نہیں، میں نے اس لیے آپ کو پوری کہانی بتا دی کہ تاریخ کا کفن کیا ہے، کہ اس بیچارے کو تشدد کر کے جان سے مار دیتے ہیں اور اس پر کفن ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایاز تھا جو محمود کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس شعر کے مطابق وہ بھی پہلی صف میں آنا چاہتا تھا، نہیں آ سکا، اور آخر اس پہ کفن ڈال دیا گیا جو تاریخ کا کفن کہلایا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو پورا افسانہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایکچولی آپ کی کتاب کے اندر پورا افسانہ شامل نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ کو پہلے پوری کہانی سنا دوں۔ جی، اس سے تعارف کے بعد اب ہم باقاعدہ افسانے کا آغاز کرتے ہیں، تاریخ کا کفن۔ پہلے آپ کو ہر چیز بتا دی تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے۔ عید نماز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک کالا کلوٹا شیدی، جس کے بال خشک، آنکھیں بنجر، بدن نحیف و نزار، اور جس نے کپڑے کے نام پر چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، وہ نمازیوں کی آخری صف سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک طویل قامت شخص تھا۔ اس کے کندھے سلیب کی طرح سیدھے اور سینہ چوڑا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کالا کلوٹا، نہایت کالا، مطلب کالا رنگ تھا، جس کو کہتے ہیں کالا سیاہ، بہت ہی کالا رنگ تھا۔ بال خشک، یعنی لگتا ہے بہت عرصے سے نہایا نہیں، شیمپو نہیں کیا، صابن نہیں کیا، خشک بال۔ ٹھیک ہے جی، آنکھیں بنجر۔ بنجر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کو ہوتے ہیں سونی آنکھیں، اجڑی آنکھیں، جن کے اندر کوئی خواب نہ ہو، کوئی امید نہ ہو۔ بدن نحیف و نزار۔ نحیف و نزار کیا ہوتا ہے؟ بہت کمزور، لاغر، بیمار۔ کپڑوں کے نام پر چیتھڑے، چیتھڑے پھٹے پرانے کپڑے، یعنی عید کو تو لوگ نئے سوٹ پہنتے ہیں نا،
اس کے پاس نیا تو کیا پرانا سوٹ بھی ثابت نہیں تھا، جگہ جگہ سے کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، یعنی انتہائی غریب تھا۔ ادھیڑ عمر کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر، یعنی جب جوانی کی عمر گزر جاتی ہے تو 45-50 سے اوپر اس کو ادھیڑ عمر کہیں گے۔ طویل قامت، بڑا لمبا اس کا قد تھا، کندھے سلیب کی طرح، یعنی جو کندھے ہوتے ہیں نا جھکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے کندھے بالکل سٹریٹ تھے۔ سلیب آپ نے دیکھی ہوگی کرسچن بناتے ہیں نا، جس طرح ٹی کا نشان ہوتا ہے، اوپر سیدھا نیچے یوں لگے، تو اس کے کندھے بالکل فلیٹ اور اس طرح سے سیدھے تھے، یوں سمجھ، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے سلیب کی طرح سیدھے۔ کہ جی افسانہ تو یہاں سے شروع آپ کی کتاب میں کہ آخری لائن میں تھا، لیکن اس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مکمل افسانے میں اس طرح ہے کہ وہ صبح صبح پہلی لائن میں آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کو پہلی لائن سے ہٹا دیا گیا، اینڈ پہ بھیج دیا گیا، تو وہ آخری لائن میں بیٹھا ہے لیکن پھر کوشش کر رہا ہے آگے آنے کی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے کیا پڑھا؟ وہ نمازیوں کی آخری صف سے اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کے آگے دیکھ رہا ہے کہ میں کس طرح سے جا سکتا ہوں۔ اس کی پشت زندگی کا بوجھ اٹھاتے برداشت کرتے کمان بن چکی تھی۔ پشت ویسے تو کمر کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر اس کا مطلب کمر سے زیادہ یہ ہوگا کہ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ مشقت کرتے کرتے کمان ہوتا ہے جھک جانا، یعنی یوں کمر جھکی ہوئی تھی، مطلب وہ سیدھا یوں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کمر میں خم آ گیا تھا، بینڈ آ گیا تھا، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی زندگی کی تکلیفوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اس کو کہتے ہیں کمر جھک جانا، اس کا مطلب یہ بنے گا کمر کمان ہو چکی تھی۔ اس نے لمبی سینس کھینچ کر ایک اڑتی نگاہ عیدگاہ، اڑتی نگاہ سرسری نگاہ، جس طرح دور تک دیکھنا، یعنی ایک ویو لے رہا ہے، بیٹھا آخری صف میں ہے، لیکن پھر اس کی خواہش ہے دوبارہ پہلی صف میں جائے، صبح تو اٹھا دیا سیکورٹی اہلکار نے، تو وہ ایک دیکھ رہا ہے کہ آگے کس طرح سے ہو۔ اب آپ جانتے ہیں نماز میں اگر ایک بندہ کھڑا ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، جو باقی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آگے نظر نہیں آتا، تو وہ یہی کہیں گے بھائی بیٹھ جاؤ یا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ پوری عیدگاہ کراچی کے، یعنی کراچی عیدگاہ کا منظر ہے، کیونکہ عمر جلیل کا تعلق کراچی سے ہے تو کراچی کا منظر بتا رہے ہیں۔ بھانت بھانت کے لوگوں سے اٹی پڑی تھی، بھانت بھانت طرح طرح کے، ہر طرح کے لوگ، قطاریں شمار سے باہر، یعنی بے شمار قطاریں، مطلب بہت زیادہ، ظاہر ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے تو مرکزی عیدگاہ میں رش بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ قطاریں شمار سے باہر، نمازی بے انداز، مطلب بہت زیادہ، کچھ کے کپڑوں کے جوڑے نئے، کچھ کے دھلے ہوئے، کچھ کے اجلے اجلے صاف، رنگ اتنے سارے جیسے آسمانوں سے رنگوں کی دھنک زمین پر اتر آئی ہو۔ دھنک کوسے قزا، جو آپ نے شام کو دیکھا ہوگا آسمان پہ، جس کو انگلش میں آپ رینبو کہتے ہیں، وہ ایک 7 کلر سے نظر آتے ہیں، تو یعنی وہ رنگ برنگے کپڑے لوگوں نے پہنے ہوئے تھے، 7 بچے تھے، بچوں کو بھی کلرفل ڈریس تھے، تو یوں لگ رہا تھا کہ بڑا ہی رنگین سا ماحول، گویا کوسے قزا زمین پر اتر آئی ہو، یعنی مختلف رنگوں کے کپڑوں کے والے سے بات کی جا رہی ہے۔ عید نماز شروع ہونے میں چند لمحات باقی تھے۔ مولوی صاحب بےحد عقیدت اور بڑے جوش و خروش سے اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں عید نماز میں پہلے خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بےحد عقیدت و جوش و خروش سے پہلے یہ تقریر کی جا رہی ہے، سوری غلط کہہ گیا، دیکھیں عام جمعے میں آپ خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن عید نماز میں پہلے تقریر ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب بےحد عقیدت سے اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹ رہے تھے، یعنی اسلامی تاریخ بتا رہے تھے، اور بات ہوئی ہم نے جو کتابوں میں باتیں پڑھی ہیں اس کا حقیقت سے تعلق کم ہے، یا کم از کم آج کے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ کبھی باہیں اوپر اٹھا کر جو انداز ہوتا ہے وہ یوں کر کے بازو اوپر کر کے، کبھی نیچے کر کے، آواز کے زیر و بم کے ساتھ، آواز کا زیر و بم یعنی آواز کبھی لاؤڈ کر لی کبھی سلو کر لی، آواز کبھی اونچی کبھی نیچی، اس کو زیر و بم کہیں گے، کبھی سیدھے سباؤ آہستگی سے نرمی سے، کبھی سر میں بولتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے سر میں بھی بولتے ہیں، لوگوں کے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی اسلامی تاریخ بتا کر۔ اب دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام تو سچا دین ہے، یقیناً سچا ہے، لیکن اگر کہا جائے اسلام میں سب برابر ہیں، امیر غریب برابر ہیں،
تو کیا ہمارے معاشرے میں واقعی امیر غریب برابر ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ زیرو بم نشیب و فراز جو آپ کو بتائے، لوگ مؤدب بیٹھے ہوئے تھے، مؤدب ادب سے دوزانوں، اور دوران واز کبھی کبھار اونگ بھی لیتے تھے۔ اونگنا وہ جو بیٹھے بیٹھے نیند آتی ہے، یوں بیٹھے بیٹھے ایک دم نیند آتی ہے پھر جاگ ہو جاتی ہے، یوں وہ نیند کی جھپکی لینا، اس کو اونگ کہتے ہیں، نیند کی جھپکی کو۔ ان کی نگاہیں اپنے مسلوں کے آگے رکھے جوتوں پر تھی۔ مسلح جو صف بچھی ہوتی ہے، چٹائیاں جس پہ بیٹھا جاتا ہے، جوتوں پہ نگاہ تھی، کوئی جوتے نہ لے جائے۔ وہ مجھے ایک وہ جوک یاد آ رہا ہے، وہ کسی نے جوتے آگے رکھ کے نماز پڑھی نا، ہمارے ہاں تو اسلام اس طرح ہے نا، تو مولوی صاحب نے کہا اگر جوتے سامنے رکھے جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ آگے بندے نے جواب دیا کہ اگر جوتے پیچھے رکھے جائیں پھر جوتے نہیں ہوتے۔ اب یہ حال ہے ہمارے اسلام کا۔ تو سب کی جوتوں پہ نگاہ ہے کہ چوری نہ ہو جائے۔ کچھ جوتے نئے، کچھ پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، بوٹوں، سلیپروں، سینڈلوں اور چپلوں کے تلووں سے ملے ہوئے تھے، یعنی جوتوں کو نہیں کھڑا کر کے تلوے ملائے ہوئے تھے، اور جائے سجدہ سے انچ بھر دور رکھے ہوئے تھے، یعنی جہاں آپ نے آگے رکھے ہیں نا، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے تو جہاں آپ کا ماتھا لگے گا صرف 1 انچ آگے جوتے پڑے ہوئے۔ اور اتنا پاس رکھنا کا مقصد کیا تھا؟ وہی بات کہ چوری نہ ہو۔ جو نمازی اپنے ساتھ بچے سنورے بچے لے کر آئے، سجے سنورے بچے لے کر آئے تھے، ان کی ایک آنکھ جوتوں میں تو ایک بچوں میں گڑی تھی۔ کبھی بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی جوتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بچوں کا بھی خطرہ ہے مس پلیس ہونے کا، جوتوں کو بھی خطرہ ہے مس پلیس ہونے کا۔ صحت مند مولوی صاحب صحت مند آواز میں واز کر رہے تھے۔ مولوی صاحب بڑے ہیلتھی تھے، تو مطلب آواز بھی اتنی ہی گرجدار تھی، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کی باتیں بتا بتا کر ڈرا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جوش امانی میں وہ لاؤڈ سپیکر پھاڑ ڈالیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، قہر نازل کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کا اختیار، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ لیکن قرآن ہی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا غفار ہونا، یعنی معاف، غفور الرحیم ہونا، اس کے قہار ہونے پہ حاوی ہے۔ یعنی جو اللہ کی صرف ڈومینیٹ کر رہی ہے، حاوی کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا غفار ہونا۔ تو وہ مولوی صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بلکہ اللہ قہار ہے، یہ کہہ کے ڈرا رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب اسلام سے ڈرا رہے ہیں ہی مطلب ہوا نا، یعنی بجائے یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے۔ تو وہ یہ بات نہیں بتا رہے، وہ یہ بتا رہے ہیں اللہ قہر نازل کرنے والا ہے۔ مجھے ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنا بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب میں بہت چھوٹا بچہ تھا تو مجھے کہیں سے ایک کتاب مل گئی، بڑی مشہور اس وقت کتاب ہوتی تھی، آپ نے شاید نام سنا ہو، موت کا منظر، ماں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ میں چھوٹا بچہ تھا، میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ وہ چند صفحے پڑھے تو مجھے تو رات کو بڑے ڈرونے خواب آتے۔ تو میری والدہ صاحبہ نے دیکھا کہ کیوں ڈر جاتا ہے رات کو، تو آخر ان کو پتہ لگ گیا کہ میں وہ کتاب پڑھ رہا ہوں، موت کا منظر۔ انہوں نے بہت ڈرایا ہے اس کتاب میں۔ یعنی ہم اس چیز کو کم بتاتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ چیز زیادہ بتائی جاتی ہے اللہ قہار ہے، تو بجائے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے ڈرایا زیادہ جاتا ہے۔ یہی بات ہو رہی ہے۔ ابے بیٹھ جا، کنگال قسم کے ایک دبلے پتلے شخص نے شیدی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کھڑے کیوں؟ وہ بندریا بھاگ گئی ہے کیا؟ اب واپس افسانے کی طرف آتے ہیں۔ افسانہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری صفوں میں کھڑا ہو گیا، اب قد بھی لمبا تھا، تو پیچھے سے کسی نے کہا، اور وہ جس نے کہا وہ کنگال قسم کا، کنگال کہتے ہیں تباہ حال، وہ بیچارہ خود بڑا دبلا پتلا سا کمزور سا بندہ تھا، اور اس سے شیدی، یعنی جس کی ہم بات کریں کالا کلوٹا بندہ، شیدی کا بازو پکڑے کھڑے کہ وہ بندریا بھاگ گئی ہے۔ بندریا بھاگے نہیں، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ مذاق کی اس نے، طنز کیا کہ یوں جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، کیا بندریا بھاگ گئے؟ تمہاری تسلی سے بیٹھ جاؤ۔ شیدی نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جھٹکا دے کر بازو چھڑا کر پچھلی صف سے نکل کر اگلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ کون؟ شیدی۔ جب یعنی اس نے روکا تو بجائے اس کے شیدی سے بحث کرتا، شیدی اگلی صف میں آ گیا۔ اب نیکسٹ صف میں آیا تو کیا ہو رہا ہے؟ ابے دور کر، یہ تو اپنے توے جیسے پاؤں۔ شیدی کو کونی مارتے ہوئے ایک
चिड़िया जितने नौजवान ने कहा। यानी बिल्कुल दुबला पतला था। आदमी हो कि तारकोल। तारकोल जिस सड़कों पे, इसको ब्लूक कहते हैं, वो काला सियाल मादा जो बिछाया जाता है, यानी उस बेचारे का रंग इतना काला था। उन्होंने कहा आदमी हो कि तारकोल। ठीक है जी। तो साथ उसका क्या कहते रहे, तो पाँव भी बड़े काले हैं तवे जैसे। तो मतलब उसने भी उसको इंसल्टिंग लहजे में कहा जिस सफ में जाके खड़ा हुआ। शिजी ने उसको भी कोई जवाब ना दिया। शिजी ने उसे कोई जवाब ना दिया और ना ही गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो उस कतार से निकलकर अगली कतार में खड़ा हो गया। अभी नहीं हो ही रहा है, वो जिस कतार में जा रहा है लोग उस पर बातें करें, उसको हटाते हैं। तो वो बहस करने की बजाय, जवाब देने की बजाय, आप यूं समझें, लोगों की बातों का नोटिस ले ही नहीं रहा, उनकी बातों को कंसीडर ही नहीं कर रहा। उस बस वो यही प्लान कर रहा है कि मैं किस तरह पहली सब तक पहुंचूं। तो वो जिसे कहते हैं ना, वो जो मर्जी कहते हैं, वो किसी की परवाह नहीं कर रहा। शिजी ने उसे कोई जवाब ना दिया, ना ही गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो उस कतार से निकलकर अगली कतार में खड़ा हो गया। ओहो, बड़े अहमक हो तुम भी। उजले सफेद कपड़ों वाले एक शख्स ने गुस्से से शिजी की तरफ देखते हुए कहा, शर्म नहीं आई मेरे कोरे पजामे के पाइचे पर पाँव रखते हुए। उसने कोरा यानी बिल्कुल नया पजामा पहना हुआ है और कहीं शिजी का पाँव आ गया उसके उसके पाइचे पर, ये जो शलवार का होता है। तो वो भी कह रहा है बड़े अहमक आदमी हो। असल बात यह है कि वो बेचारा गरीब है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। वो हर शख्स को ना वो बेइज्जत करने में बड़ा होशियार नजर आ रहा है। शिदी की उदास आंखों में पूरी तरह रोशनी भर आई थी। यानी वो आगे देख रहा था। अब पूरी तरह रोशनी का क्या मतलब, यानी उसको शिदी को कोई उम्मीद लगी कि मैं पहली सफ तक पहुंच सकता हूँ, यानी कोई उसको ट्रैक भरल नजर आया जिसको कहा रोशनी भर आई। उसने बिखरे हुए शख्स के जुमलों को सुना अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। वो कदम बढ़ाकर अगली कतार में जा खड़ा हुआ। खबरदार, फरिश्तों जैसे शख्स ने शिदी की टांग की चुटकी काटते हुए कहा, ला हौल वाला कुव्वता, मेरा दुबई का मुसल्ला मैला कर दिया। आदमी हो कि इब्ने इब्लीस। कह कौन रहा है जिसकी शक्ल फरिश्तों जैसी, बड़ा नेक बारोब शक्ल है। और उस बेचारे का कसूर क्या है, वो उसने उसके मुसल्ले पर पाओ, यानी वो बड़ा अमीर आदमी है और वो साथ दुबई का मुसल्ला कह रहे, दुबई से लेकर आया है। तो बाज लोग ऐसे करते हैं, मस्जिद की सफ की बजाय घर से जा नमाज अपनी मुसल्ला ले आते हैं, तो घर से लाया होगा। तो उसका कसूर शिदी का ये है कि उसका पाँव आ गया मुसल्ले पे। एक ऐसे शख्स का पाँव आ गया जिसका रंग काला है, जो गरीब है। तो कहता है तुम्हारे पाँव रखने से ही मेरा मुसल्ला मैला हो गया। और उसको इब्ने इब्लीस यानी शैतान का बेटा कह रहा है, और साथ लाहौल वाला भी कह रहा है। अब देखिए, लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला का असल मतलब तो ये होता है, मैंने लिख दिया, नहीं है ताकत व कुव्वत मगर अल्लाह की तौफीक से। मतलब जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। इसका लफ्जी तर्जमा तो ये है, लेकिन हम आमतौर पर उस वक्त बोलते हैं जब कोई गलत काम कर रहा हो, यानी कोई गलत बात करें, हम कहते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ठीक है, यानी अमूमन गलत काम पर बोले जाने वाले अल्फाज हैं। तो उस अमीर आदमी के नज़दीक पे बहुत बड़ी गलती थी कि उसके दुबई के मुसल्ले पे उसका पाँव आ गया था। शिजी ने चुटकी की परवाह नहीं की और ना ही फरिश्ते ऐसे शख्स के जुमलों की। उसकी उदास आंखों में पूरी तरह रोशनी बढ़ती चली गई। क्यों? वो जूं जूं खुद आगे बढ़ता जा रहा था पहली सफ की तरफ, उसकी आंखों में चमक भी ज्यादा हो रही थी क्योंकि पहली सफ में जाना चाह रहा था। वो कदम बढ़ाकर अगली कतार में जाकर खड़ा हो गया। अरे ओ बिन मानस, एक नौजवान जिसने बड़ी मेहनत और वफाकशी के साथ अपनी चमकीली पेशानी पर बाल सजा रखे थे, पेशानी पर बाल, यानी बड़ा वो हीरो सा बना हुआ था। शीजी को हकारत अमेज लहजे में कहा, चिड़ियाघर से पिंजरा तोड़कर भागे हो क्या? उसको बिन मानस भी कह रहे हैं। बिन मानस वो जो इंसान से मुशाबा बंदर आपने देखे होंगे, तो उसको बिन मानस भी कह रहा है। और क्योंकि बिन मानस तो चिड़ियाघर में होते हैं, तो कह रहे चिड़ियाघर से भागे हो। ठीक है, उस पर तंज भी कर रहा है। ये सारे उसको इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेचारा गरीब है। तो हमारे मुआशरे में तो ये एक नक्शा खींचा गया, क्या फर्क है अमीर गरीब में। जो गरीब है, अमीर तो उसको अपने जैसा इंसान ही नहीं समझता। मुझे एक वो फर्स्ट ईयर जो आपकी पहली किताब थी, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है, चराग की लो, एक सबक था। तो उसमें वो लिखती हैं कि
غریب کو امیر کی برابری کرنے کا صرف ایک ہی موقع ملتا ہے اور وہ مرنے کے بعد کفن کے سلسلے میں۔ کفن ایک جیسا ہی ہوتا ہے امیر غریب کا۔ تو مطلب یہ ہوا، غریب زندگی میں تو نہ سوچے امیر کی برابری، کہاں مرنے کے بعد ہو سکتا ہے، کفن ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن میرا تو خیال ہے کفن بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، امیر کا کفن بھی بڑا مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے۔ جب اس نے بن مانس کہا تو قریب بیٹھے کچھ ایکٹر چھاپ نوجوانوں نے کہکا لگایا۔ ایکٹر چھاپ یعنی جو ایکٹر جیسے نظر آ رہے تھے، ایکٹر بنے ہوئے تھے۔ ایک بھینگے نوجوان نے اداکاروں جیسے لہجے میں کہا، بھینگا جس کی آنکھیں ترچھی ہوں یعنی سیدھا فوکس نہ کر سکے، اداکار اس لہجے میں کہا، لگتا ہے کہ افریقہ سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ ایکٹر چھاپ نوجوانوں کی ٹولی نے کہکا لگایا، یعنی اس کی تضحیق کی جا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، باقی ہنس رہے ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جو اونگ رہا تھا کہکا سن کر بیدار ہو گیا۔ ادھیڑ عمر یعنی بڑھاپے کی عمر کا۔ اس نے گھٹنوں سے سر نکال کر نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا تھا، لیکن جب شور ہوا تو ایک طرح کا وہ غنودگی میں تھا، اس کی جاگ ہو گئی، اونگ رہا تھا۔ تو بوڑھا شخص کہہ رہا ہے، لڑکو 30 مارخانی مت دکھاؤ، واز سننے دو۔ 30 مارخانی دکھانا، زبردستی دوست زبردستی کرنا، یعنی تم ایسے خام خواہ سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو، چپ کر ابابیل کے بچے۔ تو اب دیکھیے وہ ایک بوڑھا شخص ہے، ادھیڑ عمر، اور لڑکا اس کو کیا کہہ رہا ہے، ابابیل کے بچے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جو بڑے چھوٹے کی تمیز بھی ختم ہو گئی۔ ایک نوجوان نے فی البدی جواب دیا۔ فی البدی ہوتا ہے فوراً، بغیر سوچے سمجھے، امیڈیٹلی اس بوڑھے آدمی کو کہہ دیا، ابابیل کے بچے چپ کر۔ وہ شخص اترا ہوا چہرہ لے کر بیٹھ گیا، وہ بیچارہ خاموش ہو گیا، بوڑھا کیا کرتا۔ لیکن اسی دوران شیدی وہ قطار چھوڑ کر اگلی قطار میں جا کر، ان لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس پہ طنز کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کی بات سنے بغیر، کسی کی بات کا نوٹس لیے بغیر آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ارے ادھر آگے کہاں آ رہے ہو؟ 4-5 آدمیوں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں اور ناتواں بدن کو دیکھ کر کہا، یہاں شرینی بٹ رہی ہے کیا؟ شرینی مٹھائی، ناتواں کمزور۔ شیدی نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی آنکھیں اگلی قطار پر گڑی ہوئی تھی۔ یعنی شیدی کو بس یہی ہے کہ میں اگلی لائن میں کیسے پہنچوں، آگے کیسے پہنچوں، آگے کیسے پہنچوں۔ اس کے علاوہ وہ کسی چیز کی طرف اس کی پرواہ نہیں ہے، مطلب وہ دوسروں کی باتوں کا نوٹس لے ہی نہیں رہا۔ پیچھے جاؤ، اے توے کے بھائی پیچھے جاؤ۔ اس بیچارے کا رنگ بھی کالا ہے نا اسے۔ اچھا کسی امیر کا رنگ کالا تو کوئی اسے توے کا بھائی نہیں کہے گا، کوئی اسے بن مانس نہیں کہے گا، کوئی اسے افریقہ سے بھاگا ہوا نہیں کہے گا، بیشک کالا ہو کیونکہ وہ امیر ہے۔ یہاں مسئلہ اس کا کالا ہونا نہیں ہے، یہاں مسئلہ اس کا غریب ہونا ہے۔ پیچھے جاؤ اے توے کے بھائی، پیچھے جاؤ، دور ہٹو، بھاگ جاؤ، خبردار جو آگے ہے۔ یعنی یہ مختلف لوگ ہیں جو اس کو دیکھ کر کمنٹ کر رہے ہیں۔ شیدی نے انہیں جواب نہیں دیا اور نہ ہی گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ یعنی شیدی کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور اسرار روشنی واضح طور پر اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ گیا، یعنی اگلی صف، اس سے اگلی صف، آگے سے آگے موو کر رہا ہے۔ وہ قدم اٹھاتا، چھلانگیں مارتا، نمازیوں کی 2-4 قطاریں پھلانگ گیا، یعنی موو کر گیا آگے کو۔ اب جب ایک دم اس نے 2-4 قطاریں پھلانگی تو کیا ہوا، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کھلبلی مچنا، افراتفری ہونا کہ ایک شخص ہے جو غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، یہ تیزی سے آگے کو کیوں بڑھ رہا ہے؟ یعنی لوگ کنفیوز ہو گئے، اس کو مشکوک سمجھنے لگے۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جو اونگ رہے تھے وہ بیدار ہو کر بیٹھ گئے۔ اونگنا، اپنے نیند کی جھپکی لینا، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے۔ جب آپ کو پتہ ہے شور شرابہ ہوتا ہے تو سب ایکٹیو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بیدار تھے اور کانوں سے واز سن رہے تھے، واز مولوی صاحب کی تقریر، خطاب، اور آنکھوں سے اپنے جوتوں اور بچوں کی نگہداشت کر رہے تھے، وہ شتر مرغ کی طرح گردنیں پھیر کر شیدی کی طرف دیکھنے لگے۔ شتر مرغ کیوں کہا گیا؟ شتر مرغ کی گردن بڑی ہوتی ہے نا، وہ چاروں طرف روٹیٹ، یہ دیکھیں ہم بہت پیچھے تک کیوں نہیں دیکھ سکتے، شتر مرغ دیکھ سکتے، مطلب وہ نظریں گھما کے چاروں طرف دیکھنے لگے، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ انہوں نے بھی جب شور سنا
تو جھپٹ کر اپنے جوتے اٹھا لیے اور بچوں کو کھینچ کر گود میں بٹھا لیا۔ ایسے موقع پہ افراتفری جب مچتی ہے تو بعضوں کا جوتے آگے پیچھے سے نہیں ملتے، بچے گم ہو جاتے ہیں، تو جوتے بھی پاس کر لیے، بچے بھی انہوں نے سنبھال لیے، کیونکہ افراتفری کا ماحول ہو چکا۔ کچھ پرحشمت نو بہادروں اور نڈروں نے شیدی کو قابو کر لیا۔ پرحشمت روب دبدبے والے، یہ باقی تو ڈر گئے نا کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن کچھ جو بہادر تھے انہوں نے شیدی کو پکڑ لیا۔ پکڑنا، مت چھوڑنا، خوب مرمت کرنا، یعنی وہ ان کی گرپ میں آ چکا۔ شور و غل بڑھ گیا، شور شرابہ بڑھ گیا، افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ مولوی صاحب نے واز بند کر دیا، کیونکہ اب سب کی توجہ اس جھگڑے کی طرف، افراتفری کی طرف ہوگی، تو مولوی صاحب کی بات سن نہیں رہے تھے۔ تو مولوی صاحب نے واز جو تقریر کرتے ہیں بند کر دیا، اور ممبر کے سب سے اونچے زینے پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگے۔ ممبر ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں 1 2 3، تو وہ سب سے اوپرے سٹیپ پہ جا کے مولوی صاحب بھی دیکھنے لگے بند کیا رہا ہے۔ تمام مخلوق کا دھیان شیدی کی طرف ہو گیا، جسے کہ توجہ ڈائیورٹ ہونا، اب سب کی توجہ شیدی کی طرف ڈائیورٹ ہو چکی ہے۔ کئی انواع کے لوگ، کئی اقسام کے لہجے، بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کی مختلف طرح کی، لیکن مفہوم سب کا ایک جیسا، اس کو پکڑ لیا ہے۔ سب اپنے اپنے طور پہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ کیا کمنٹ ہو رہے ہیں؟ چور ہے، یعنی مختلف لوگ کمنٹ کریں۔ ایک نے کیا کہا؟ چور ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے چور نہیں ہے، جیب کترا ہے۔ برابر برابر، یعنی برابر کا مطلب آئی ایگری، ضرور کسی مومن کی جیب خالی کر لی ہوگی، یعنی جس طرح یہ اندر پھر رہا ہے نا، یہ ضرور جیبیں کاٹنے آیا۔ شکل ہی سے چور کا پتر دکھائی پڑتا ہے۔ وہ چور کا پتر کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ وہ غریب ہے، بس غربت تھی اس کو۔ ایک شعر ہے نا، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات، شکل ہی سے چور کا پتر دکھائی پڑتا ہے، جوتوں کا چور ہے۔ نئی بات آ گئی، قابو کرنا، پکڑنا، بھاگنے مت دینا۔ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک چور پکڑ لیا ہے، اور اب چور پکڑ لیا ہے تو ظاہر ہے چور تو پھر بھاگنے کی کوشش کرے گا، بھاگنے نہیں دینا۔ جلدی کرنا، چور ہے، جیب کترا ہے، بدماش ہے، شودہ ہے، یہ یعنی مختلف لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ شہدا کہتے ہیں بدماش لفنگے کو، شہدا یعنی بدماش یا لفنگا ہے، یعنی اپنے طور پہ وہ کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو گرفتار پکڑ لیا ہے جو چور ہے، پتنی جوتے چرانے آیا ہے، پیسے چرانے آیا ہے، جیبیں کاٹنے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے۔ وہ سب اس پر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ اس کا قصور صرف یہ ہے، پہلی صف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سب کی بری باتیں کیوں سن رہا ہے؟ کیونکہ وہ غریب ہے۔ تو یعنی اس میں بتایا گیا کہ ہمارے معاشرے میں امیر غریب کا کتنا فرق ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا لیکچر ہم یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، دوسرے لیکچر میں ہم اس باقی افسانے کو مکمل کریں گے۔ تو دوسرے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔